Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Peshawar Model School Boys 3 ऑनलाइन इस्लामियात क्लास फॉर क्लास 6। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्लासेस को ले रहे होंगे। पिछली क्लास में यानी प्रीवियस जो हमारी इस्लामियात की क्लास थी, जिसमें हमने आपके साथ कॉपी को डिस्कस किया था, कॉपी के कार्ड कवर को, एक एक चीज़ कॉपी के कार्ड कवर की बताई थी, साथ ही में फ़हरिस्त लिखवाई थी और अरूफ़ तहज्जी भी। मुझे उम्मीद है कि आपने वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर लिख ली होगी। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, आज के लेक्चर की तरफ, जो हमने किताब से लेना है। तो आप सब बच्चे अपनी इस्लामियात की किताब निकाल लें। आपको आपकी स्क्रीन पर इस्लामियात की किताब नज़र आ रही है, इस्लामियात बराए जमात शम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। तो ये आपकी इस्लामियात की किताब है और साथ ही में अपनी रफ़ कॉपी और पेंसिल ज़रूर निकाल लें, ताकि आपको अगर कुछ अपने पास नोट करना हो तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर सकें। तो अपनी इस्लामियात की किताब और साथ ही में रफ़ कॉपी और पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए। किताब में पेज नंबर 2 निकाल लें। पेज नंबर 2 पे है हिफ्ज़ कुरान। हिफ्ज़ कुरान से एक सूरत लिखी हुई है। कुरान कुरान क्या है? कुरान अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब है। तो मैं आपको बता रही थी कि कुरान अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब है और इसमें हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई पोशीदा है, ठीक है। और ये अल्लाह ताला ने हम इंसानों की वो सीधी राह पर लाने के लिए भेजी है, ठीक है, ताकि हम इसमें मौजूद हिदायत और रहनुमाई पर अमल करके अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें गुजारने का हुक्म दिया है, ठीक है। तो कुरान के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो कुरान में ये जो मुक़द्दस किताब है, इसमें 30 पारे हैं, ठीक है, और 114 सूरतें हैं। 114 सूरतें तो में कुछ सूरतें जो हैं वो मक्की सूरतें हैं और कुछ सूरतें जो हैं वो मदनी सूरतें हैं। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत नहीं की थी और मक्का में रह रहे थे, तो जो सूरतें नाजिल हुई वो मक्की सूरतें कहलाती हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गए और मदीना में जो सूरतें यानी मदीना में जो सूरतें नाजिल हुईं, मदनी ज़िंदगी में जो सूरतें नाजिल हुईं, वो मदनी सूरतें कहलाती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये जनरल नॉलेज मुझे पता है कि आपको पता होगा, तमाम बच्चों को मुझे ये उम्मीद है पूरी कि ये चीज़ें आपको मालूम होंगी। तो आज हमने कुरान से जो सूरत ली है वो है सूरह अलम नशरह। आए हम देखते हैं क्या ये मक्की सूरत है या मदनी सूरत है। तो मैं आप सबको बता दूं बच्चों, ये मक्की सूरत है। सूरह अलम नशरह जो है वो मक्की सूरत है और ये कुरान पाक के आखिरी पारे यानी 30वें पारे में मौजूद है। कुरान पाक में 30वें पारे में मौजूद है और कुरान पाक की सूरतों की तरतीब के लिहाज से ये 94 पर मौजूद है, ठीक है। ये 94 सूरत है कुरान पाक में। सूरह अलम नशरह 8 आयात पर मुश्तमिल है, ठीक है, और इसमें एक रकू है। याद रहे ये सूरत जो है वो 8 आयात पर मुश्तमिल है और इसमें एक रकू है, ठीक है। तो इसकी आगे डिटेल पर जाने से पहले आपको हम जो है इस सूरत की तजवीद के साथ जो है वो तजवीद के साथ सुनाते हैं। तो इसको बहुत केयरफुली आपने सुनना है और आपने भी इसको अपनी ज़िंदगी में यानी कुरान को इस तरह पढ़ना सीखना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक الذي أنقض ظهرك
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی۔ ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اور تمہارا ذکر بلند کیا، ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آپ نے اس کی تلاوت سن لی، آپ کو مجھے امید ہے بہت اچھی لگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی صورت کی طرف، اس کے با محاورہ ترجمے کی طرف اور اس کے پس منظر کی طرف۔ با محاورہ ترجمہ پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ جنرل ڈسکشن تو ہم شروع میں کر چکے ہیں، اب ہم چلتے ہیں اس صورت کے پس منظر کی طرف۔ پس منظر کا مطلب ہے بیک گراؤنڈ، آپ سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، کہ سورہ علم نشرح میں کس چیز کا ذکر تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے احسانات کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ اور میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے احسانات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرح کا بیان ایک ہی جیسا ہے، تقریباً ایک ہی جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ سورہ ضحیٰ سے لے کر آخری سورت تک یعنی سورہ ناس تک جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں تقریباً صورتیں ایسی ہیں، یعنی قریباً صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا یعنی احسانات کا ذکر کیا، یعنی زیادہ تر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے انعامات یعنی احسانات کا ذکر کیا ہے۔ کچھ ہی صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حوالے قیامت یعنی قیامت کے بارے میں بتایا ہے۔ تو سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے احسانات کا ذکر کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا احسان کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں 94 نمبر پر سورہ علم نشرح موجود ہے۔ سورہ علم نشرح شروع کرتے ہیں بمائے ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ، یعنی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا۔ کس لیے کھول دیا؟ حکمت و دانائی کے لیے، علوم و معارف کے لیے، اس علوم کے لیے وہ علوم ڈال دیا آپ کے دلوں میں، آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں، کہ جہاں تک کوئی بھی قیامت تک آنے والا انسان نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کی طرف، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے دل نکال کر اسے آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آیا، ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کے تھے، اور ایک دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر کے لیے جا رہے تھے، یعنی معراج کی رات کو۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ تو اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے ساتھ جو واقعہ شق صدر کا ہوا اس کی طرف، اور وہ واقعہ میں آپ کو شق صدر کا بتا چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے دل نکال کر
کر اسے آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ تو یہ تو تھی آیت نمبر 1۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف، جو ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا تم پر سے تمہارا بوجھ، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے جھکا دی تھی تمہاری کمر۔ یعنی ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر سے اتار دیا وہ بوجھ جس کی وجہ سے آپ کی کمر جو تھی وہ جھک گئی تھی، اور وہ بوجھ تھا نبوت کا۔ یعنی وہ نبوت کا بوجھ، وہ 40 سال، نبوت سے پہلے کا 40 سال کا بوجھ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہیں تھی اس بات کی کہ اس دنیا کا بنانے والا کون ہے، اس دنیا کو چلانے والا کون ہے۔ آپ کے اوپر یہ بوجھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی تھی، تو وہ آپ اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو کم کر دیا۔ جس طرح کسی انسان کے اوپر بوجھ رکھ دیا جائے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے اور وہ چل نہیں پاتا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بوجھ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو ہٹا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ظاہری بوجھ تو نہیں تھا، یہ نظر تو نہیں آنے والا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بوجھ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسے ہٹا دیا۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا بوجھ جو تھا، آپ کا کمر جو تھی، آپ کی پیٹھ جو تھی، وہ ہلکی ہو گئی۔ تو وہ کون سا بوجھ تھا؟ وہ اس نبوت کا بوجھ تھا، جو نبوت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام باتوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا، کوئی بھی برا کام نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کی تھی، تو اس لیے وہ اپنے اوپر اس چیز کو بوجھ سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو ہٹا دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں، یہ تو آیت نمبر 2 اور 3 کا ترجمہ تھا، اور اس کی ساری جو تھی وہ تفسیر تھی۔ یہ 3 آیات ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 4 کی طرف، جو ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اور کس طرح بلند کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سبحانہ، اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو رکھا۔ یعنی چاہے ہم نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھ کر اسے بلند کر دیا۔ دنیا و آخرت میں دونوں جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھ کر بلند کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھ کر بلند کیا، اپنے نام کے ساتھ رکھ کر بلند کر دیا، کہاں؟ دنیا و آخرت دونوں میں۔ تو یہ آپ کو میں نے 3 احسانات کے بارے میں بتایا۔ ایک احسان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کو کس لیے کھولا؟ حکمت و دانائی کے لیے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ کیا بتایا؟ نمبر 2 پہ وہ بوجھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سلم سے ہٹا دیا، جس کی وجہ سے آپ کی کمر جو تھی، آپ کی پیٹھ جو تھی، وہ جھک گئی تھی، اس بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا، اتار دیا۔ اور نمبر 3 پہ میں نے آپ کو احسان بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سلم کے ذکر کو بلند کیا۔ کس طرح بلند کیا؟ اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام رکھ کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ جو تھی، یہ تو 4 آیات تھی۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنی 5ویں آیت کی طرف۔ 5ویں اور 6ویں آیت ایک ہی طرح ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب عسر یسرا کا جو لفظ ہے وہ اس صورت میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کیا ہے؟ سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں، سے مخاطب ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ٹھیک ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر انہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد کتنی مشکلات برداشت کی۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے بہت پسند کرتے تھے، آپ کی ہر بات مانتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ تمام لوگ نبوت کے بعد آپ سلم کے خلاف ہو گئے۔ آپ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ اور شاعر کہنے لگے، ایون آپ کے اپنے سگے چچا آپ کے خلاف ہو گئے۔ آپ نے ان تمام مشکلات کو برداشت کیا، ہر ایک مصیبت کو برداشت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان تمام مشکلوں کے بعد آسانی آتی ہے، جس طرح ہر دن کے ختم ہونے کے بعد نئی صبح آتی ہے، اسی طرح ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان تمام مشکلات کے بعد آسانی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جس طرح نبوت جب آپ کو ملی تھی تو اس وقت تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے، آپ کے خلاف کھڑے تھے، آپ کو مختلف طریقے سے اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ جب اسلام پھیل گیا، جب عرب میں اسلام پھیل گیا، وہ مشکلات کم ہو گئیں۔ کس طرح کم ہوئی؟ اس طرح کم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا جب کام شروع کیا، دین کی تبلیغ کی تو تمام لوگ جو تھے وہ آپ کے مخالف تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اس طرح آپ نے تقریباً عرب میں اسلام کا بول بالا کر دیا، یعنی اسلام کو پھیلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کر دی۔ تو ہر مشکل کے بعد آسانی آپ کی زندگی میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم انسانوں کے لیے بھی اس میں یہ راز پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 آیات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 6 کی طرف، جو ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محنت کیا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، یعنی جب تم دین کی تبلیغ سے، دین کو پھیلانے سے فارغ ہو جایا کرو تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جایا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیا کرو۔ یعنی جب آپ تمام کاموں سے، آپ وسلم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، جب آپ تمام کاموں سے، یعنی دین تبلیغ سے، دین کو پھیلانے سے فارغ ہو جایا کریں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کریں۔ آیت نمبر 8 ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، یعنی جب آپ دنیا کے تمام کاموں سے جو آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، دین کی تبلیغ، دین کو پھیلانا، تمام کاموں سے فارغ ہو جایا کریں تو پھر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کریں، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جایا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں۔ تو یہ آپ کی 8 آیات تھیں۔ پہلی آیت کیا تھی؟ الم نشرح لک صدرک، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر۔ نمبر 2 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا تم پر سے تمہارا بوجھ۔ وہ کون سا بوجھ؟ وہ نبوت کا جو بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ کم کر دیا، وہ ہٹا دیا، دور کر دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے جھکا دی تھی تمہاری کمر۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر۔ فإن مع العسر یسرا، سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو۔
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ پوری صورت جو ہے، جو بامحاورہ ترجمہ جو ہے، یہ تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی بہت اچھے طریقے سے۔ بہت کیئرفلی آپ نے اس کو سنا ہوگا، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک چیز کو۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اس سورت کو، سورہ الم نشرح کو، تاکہ آپ کو کسی قسم کی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو یاد کر لیں، کیونکہ یہ آپ کے کورس میں شامل ہے، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس کے ترجمے کو بھی یاد کر لیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، گھروں میں رہیں، سیف رہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔